अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तमाम बहनों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के पाक बबरकत नाम के साथ जो रहमान और रहीम है, उसी ने हम सबको पैदा किया है और उसी की तरफ हम सबको लौट के जाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है कि उसने हम सबको इकट्ठा किया और ये कुरान पाक जो अजीम किताब है, इसको समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह 15वें पारे का आगाज़ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको समझने के लिए हमारे लिए आसानी पैदा करें और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। प्यारी बहनों, 15वें पारे जो कि बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल से स्टार्ट है इसका, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सूरह बनी इसराइल तरतीब के लिहाज से 17 नंबर है, नज़ूल के एतबार से इसका नंबर 50 है, मक्की सूरत है और इस सूरत के दो नाम हैं, एक सूरह बनी इसराइल, एक बनी इसराइल और दूसरा इसरा। तो इसको देखते हैं कि हिजरत से 1 साल पहले मक्का के हालात जो थे वो बहुत सख्त हो गए थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर तरफ से प्रेशर बढ़ चुका था। ऐसे में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़ा इनाम दिया और अपनी रहमत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से फ़लस्तीन और फिर वहाँ से 7वें आसमान की सैर कराई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी बड़ी निशानियाँ जो हैं वो दिखाई, ज़मीन पर भी और आसमान पर भी। तो ये सूरत जो है मिराज के मौके पर नाजिल हुई और हदीस में भी आता है, रवायत में भी आता है कि ये हिजरत से 1 साल पहले का ये वाक़या है। तो उस वक्त आप सल्लम के ऊपर जो है वो प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। मेराज का वाक़या कुछ यूँ पेश आया था कि रात के वक्त आप सल्लम को जब बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस की तरफ ले जाया गया तो वहाँ आप सल्लम ने तमाम अंबिया की अमामत करवाई और इस में ये बताना भी ज़रूरी था कि अब अमामत जो है वो बनी इसराइल से लेके बनी इस्माइल को दे दी गई है। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बुर्राक लाए और फिर आपको आसमान की तरफ पहुंचाया गया। तो आसमानों पर आप सल्लम को बहुत कुछ दिखाया गया और बहुत सी निशानियां दिखाई गई और फिर आप सल्लम को कुछ पैगामात भी दिए गए। जब अर्श से वापस आए तो कुछ तोहफे भी अपने साथ लाए आप सल्लम और इन तोहफों में सबसे अहम तोहफा जो था वो नमाज का था। इसके अलावा आप सल्लम की मुख्तलिफ फ़रिश्तों से मुलाकात भी हुई और फ़रिश्तों की जिस जमात के पास से भी गुजरे उन्होंने एक पैगाम जो है वो आप सल्लम की उम्मत के लिए दिया और वो क्या था, हिजामा। यानी आप सल्लम को कहा कि मोहम्मद सल्लम अपनी उम्मत को हिजामे का हुक्म जो है वो फरमाइएगा और यही इलाज है, ये बेहतरीन तरीका है, इसका हुक्म दिया। और फिर हज़रत इब्राहीम ने भी एक मैसेज जो है वो नबी पाक सल्लम की उम्मत के लिए दिया। कहा कि नबी पाक सल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात मेरी मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम पेश कीजिएगा और उनको बताइएगा कि जन्नत की मिट्टी पाकीज़ा और उम्दा है और इसका पानी जो है मीठा है और इसमें चटियल मैदान है और इसमें उगाने के लिए जिक्र करना यानी सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर एक दरख्त लगाने के बराबर है। तो ये चीज़, ये पैगाम जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिया। और नमाज का तोहफ़ा सूरह बकरा की आखिरी आयत जो हैं ये आप सल्लम लेके आए और उम्मत के हर गुनाह माफ़, और फरमाया कि तुम्हारी उम्मत के हर गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे सिवाय शिर्क के। तो ये चीज़ जो है मेराज के मौके पर पेश आई। फिर आप सल्लम जब मेराज के मौके पर गए तो कुछ खुशियाँ भी दिखाई और सज़ाएं भी जिन लोगों को हो रही थी वो भी दिखाई। इस पे लोगों के लिए इज़्ज़तों को जो है वो खेलना, इसके ऊपर सदा दी जा रही थी, वो भी दिखाया। तो इस तरह से वाक़या मेराज जो पेश आया। नबी पाक सल्लम को जब इसरा से मेराज करवाई गई यानी अक्सा से, इसरा कहते हैं रात के सफ़र को,
یعنی زمینی سفر، جو کہ بیت الحرام سے بیت المقدس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمینی سفر کرایا گیا، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور آسمان کے سفر کو معراج کہتے ہیں، سفر معراج کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ سیڑھی یا براق، کہ براق آئی، ایک سواری آئی جس پہ بٹھا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی گئی۔ اور اسراء کہتے ہیں زمینی سفر۔ زمینی سفر بھی جو تھا کہ وہ 40 دن کی مسافت پہ تھا، مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر، فلسطین تک کا سفر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات کے ٹائم ایک ہی رات میں یہ سارا کچھ کروا دیا گیا، اور اس میں سب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ واقعی ایسا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اس صورت میں ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو چیز دیکھیں گے وہ یہ کہ اس میں بھی سیم پچھلی صورتوں کی طرح تنبیہ کی گئی ہے، نصیحت یعنی کی گئی ہے، تفہیم کی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے، اور پھر ایک منشور جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ تنبیہ کی گئی، نصیحت، خبردار رہو، آگاہ رہو، تاکید کے اوپر زور دیا گیا مکہ والوں کے لیے کہ بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کے انجام سے سبق لو، اور خدا کی دی ہوئی مہلت کے اندر جس کے ختم ہونے کا زمانہ قریب آ گیا ہے سنبھل جاؤ، اور اس دعوت کو قبول کر لو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے پیش کی جا رہی ہے، ورنہ بہت جلدی تم کو مٹا دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا جو ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو بھلائی، نیکی، خوش نصیبی، بدبختی، سنگ دلی، کامیابی، نقصان، یہ ساری چیزوں کا مدار جو ہے وہ کن کن چیزوں کے اوپر ہے یہ بتایا گیا، اور توحید آخرت رسالت کی دلائل کے ساتھ ان کو بتایا گیا کہ توحید کیا ہے، آخرت اور رسالت کیا ہے، اور ایک منشور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک کی اور پھر پوری انسانیت کی زندگی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو منشور ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، تو اس میں بھی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت کی گئی کہ مشکلات کے اس طوفان میں مضبوطی کے ساتھ اپنے موقع پر جمے رہو، اور کفار کے ساتھ مساہلت کا جو خیال ہے وہ اپنے دل سے نکال دو۔ نیز پھر مسلمانوں کو بھی بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ جو کہ کفار کے ظلم و ستم سے بعض کا اتنا زیادہ تنگ آ کے جنجلا اٹھتے تھے، تو ان کو تلقین کی گئی کہ صبر سے کام لو اور صبر سے حالات کا مقابلہ کرو، اور تبلیغ و اصلاح کے کام میں اپنے جذبات پہ قابو رکھو۔ اصلاح نفس اور تزکیہ نفس کے لیے نماز کا نسخہ جو ہے وہ بہترین نسخہ ہے، وہ بتایا گیا کہ اس کے ذریعے سے یہ طاقت ہے، نماز اور صبر، اس سے مدد لو، اور راہ حق کے مجاہدوں کو راستہ جو ہے انہی چیزوں سے ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں بتائی گئی، اور روایات سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب پنجگانہ وقت نماز پابندی کے ساتھ مسلمانوں پر فرض کی گئی۔ اب یہاں سورہ نحل میں ہم نے دیکھا کہ سرسری ذکر تھا ہجرت کا، لیکن سورہ بنی اسرائیل میں یعنی اشاروں میں بات کی گئی تھی، لیکن سورہ بنی اسرائیل میں کھل کے جو ہے وہ بات کر دی گئی ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروائے۔ یعنی دور کی پاک ہے وہ ذات، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور یہ آیت جو ہے معراج کے موقع پہ نازل ہوئی، اور دور کی مسجد 40 جس کا بتایا میں نے کہ 40 دن کا سفر تھا، تو اس لیے دور کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استعمال کیا کہ دیکھو وہ اتنی قریب نہیں تھی کہ اسی رات سارا کچھ ہو جاتا، بلکہ دور کے جو مسجد تھی وہاں تک لے گیا، تو وہاں کا یہ سفر جو ہے۔ مفسرین بھی فرماتے ہیں کہ آسمان کی موٹائی جو ہے وہ اتنی ہے کہ 500 سال تک اگر گھوڑا دوڑتا رہے تو تب بھی اس موٹائی کو وہ سر نہیں کر سکتا۔ اس میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے تو آ جا سکتے ہیں کیونکہ وہ نورانی مخلوق ہے، لیکن جسم خاکی جو ہے یعنی بشر انسان جو ہے وہ نہیں جا سکتا، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جسمانی معراج جو ہے وہ کرائی گئی ہے۔
اور ہم لوگوں کو اس وجہ سے اس چیز کے اوپر یقین ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے تصدیق اس کی تھی، اور کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ وہ پاک ہے، وہ لے جا سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے ایسا، کیونکہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف لے گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے آ جانا، یہ اس طرح کی دلیلیں ہیں کہ واقعی پھر اس دلیل کو بھی انسان مانتا ہے کہ واقعی ایسا بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں پہلے حصے کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور یعنی مختصر بتایا گیا، باقی چیزیں جو ہیں ہمیں احادیث سے جو ہیں وہ ملتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر جو ہے وہ کروایا گیا۔ کفار کا یہ اعتراض تھا کہ جسمانی معراج اگر خوابوں کے ذریعے ہو گئی ہے، خواب کے ذریعے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جسمانی جو ہے معراج وہ اس طرح کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک ہی رات میں جو ہے وہ سب کچھ وہاں سے وہاں مسجد اقصیٰ چلے جائیں، وہاں انبیاء علیہ السلام کی جماعت کروائیں، اور پھر وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ یہ سارا کچھ وہ اعتراض کرتے تھے اس چیز کے اوپر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اعتراض کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ پھر مختلف سوالات انہوں نے نکالے کہ ہم پوچھتے ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا بتائیں پھر مسجد اقصیٰ کی کتنی سیڑھیاں ہیں، کیا ہے، جو لوگ وہاں گئے ہوئے تھے وہ اس کا نقشہ کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کبھی نہیں دیکھا تھا، کبھی نہیں گئے تھے، تو اور کفار نے کیونکہ دیکھا ہوا تھا ان کے کچھ لوگوں نے، تو کفار نے سوالات کیے اسی طرح کے اوٹ پتانگ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے سارا نقشہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے رہے۔ سیم اسی طرح جیسے کہ اس چیز کے اوپر بھی ہمارا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ نگاہ اور عطا کی تھی کہ جب کوئی قرآن پاک کی کوئی آیت یا کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوح محفوظ پہ دیکھ لیتے کہ اس آیت کو کس جگہ پہ لگانا ہے، کس آیت کے آگے، کس آیت کے پیچھے، یا کس صورت کو کس جگہ پہ۔ تو اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے۔ حقیقت میں وہی ہے جو سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی۔ اب دیکھیں واقعہ معراج جو ہے وہ مختصر بیان کرنے کے بعد اس میں کچھ ڈیٹیل بھی بتا دی گئی، لیکن بتا بھی دیا کہ کیا ہوا تھا۔ مختصر بتانے کے بعد یکا یک اب کیا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کا ذکر جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں ذکر شروع ہوا ان کا نا۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے پھر بنی اسرائیل کے ذریعے ہدایت جو ہے بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا، تم ان لوگوں کی اولاد میں ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ یعنی نوح جو تھا وہ ہمارا ایک شکر گزار بندہ تھا، تم اسی کی اولاد سے ہو۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے، جو کہ انہوں نے دکھائی اور فساد بھی انہوں نے کیے۔ آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے۔ یعنی سرکشی انہوں نے جب کرنی شروع کر دی تھی تو پھر جس علاقے میں وہ جاتے ہوئے گھبرا رہے تھے، ہم نے ذکر پیچھے کیا تھا کہ گھبرا رہے تھے، جاتے ہوئے جا نہیں رہے تھے، اور وہاں پہ کیونکہ طاقتور تھے لوگ تھے تو ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو اس وجہ سے پھر یہاں پہ وہ ذکر کیا ہے۔ اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے، یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو تم بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنے لیے تھی۔ یعنی جو کچھ بھی تم نے کیا ہے وہ صرف تمہاری اپنی ذات کے لیے، وہ بھلائی کرو گے تو وہ بھی تمہارے اپنے لیے ہوگی، اور برائی کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے ہوگی۔ پھر جب تم دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اس طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن جو تھے گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ یعنی یہ بھی ان کے لیے ایک سزا تھی کہ کس طریقے سے مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں گھسے، اور کس طریقے سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سبق روش کا اعادہ کیا
تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا ادا کریں گے. اب یہ کون سی سرکشیاں تھیں، کون سی ڈیٹیل جو ہے کافی لمبی سمجھانی پڑے گی، کافی لمبی. تو آپ کوشش کریں کہ ضرور اس چیز کو جو ہے تفہیم القرآن سے یا اس سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کون سے دشمن تھے جو گھسے تھے اور کون سا وہ ہوا تھا. تو اس وقت چونکہ وقت کی کمی کے باعث ہم لوگ اس تفصیل میں نہیں جا رہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں، یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. اب اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے کہ جو بات بات پر بد دعا کرتے ہیں، اپنے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر، اپنے کاروبار کے اوپر اور جس چیز کے اوپر بھی. تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنی زبان سے کیا الفاظ جو ہے وہ نکال رہے ہیں، کیونکہ قبولیت کی گھڑی جو ہے وہ بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بڑا بے صبرا جو ہے وہ واقع ہوا ہے. ہر وہ چیز مانگ بیٹھتا ہے جس کی بر وقت ضرورت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ بعد میں اسے خود تجربے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر اس وقت اس کی دعا جو ہے وہ قبول کر لی جاتی تو وہ اس کے حق میں خیر نہ ہوتی. یعنی کہ ہم لوگ جو ہے وہ مانگنے کے بس جلدی جلدی یہ دعا جو ہے جلدی قبول ہو جائے، بس ایسا ہو جائے، بس ایسا ہو جائے کہ جلدی جلدی بس یہ ہو جائے. تو خیر شر مانگ رہے ہوتے ہیں. شر کیا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ فوراً، یعنی کہ اپنے بعض کا معاشرے میں اگر دیکھیں ہم لوگ کہ اپنی اولاد کے بارے میں ہم جب ان کو بددعائیں دے دیتے ہیں، اپنے کاروبار کے حوالے سے بھی برے لفظ جو ہے وہ منہ سے نکال لیتے ہیں اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ شر نہ مانگو بلکہ خیر مانگو، کہ اللہ تعالیٰ خیریت کے ساتھ جو ہے یہ وقت جو ہے نکال دے. تو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ تفصیل جو ہے بنا کر رکھ دیا ہے، بتا دیا، یعنی تمہیں الگ الگ تفصیل بتا دی ہے کہ کس طریقے سے کیا کام کرنا ہے. ہر انسان کا شگون یعنی اس کا عمل جو ہے، اس کی قسمت جو ہے، ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ، ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. تو کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ ہر انسان کا شگون جو ہے اس نے خود اپنے گلے میں جو ہے وہ لٹکا رکھا ہے. یعنی ہر انسان کی بدبختی، نیک بختی، اس کے انجام کی بھلائی برائی، جس کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ اس کی ذات کے اندر موجود ہیں، اور اپنے اوصاف، اپنی سیرت و کردار، اپنی قوت فیصلہ کا انتخاب جو ہے وہ خود ہی کرتا ہے. یعنی اس کو اختیار دے دیا گیا ہے ان چیزوں کے اوپر کہ لو جس طرح مرضی چلاؤ. قسمت جو عمل ہے اس کے اپنے گلے میں ہے، اس کے اپنے اختیار میں ہے کہ اس کو جس طرح چاہے وہ بدل دے. جب اللہ تعالیٰ نے اتنی صاف صاف بات کہہ دی ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جس میں وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا، یعنی کہ اس کو لکھ کے دیں گے کہ یہ دیکھو تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، اس کے بدلے پھر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اچھا اجر ملے. اگر تم نے بھلائی، ہم نے جیسے پیچھے بھی دیکھا کہ اگر بھلائی کی ہوگی تو اس نے اپنے لیے کی ہوگی، اور برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کے اپنے لیے، اس کی وجہ سے ہوگی. تو اس میں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تم اگر ایک قدم بڑھاؤ گے تو ہم 10 قدم ضرور تمہاری طرف آئیں گے، لیکن اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے. جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے. یعنی جب اتنی کھلی کھلی آیتیں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، پتہ نہیں پھر ہم لوگ یہ سوال کیوں اٹھاتے ہیں. تقریباً ہر محفل میں ہر اس کے اوپر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت کا فیصلہ آلریڈی کر دیا ہوا ہے تو پھر ہم نیکی کریں یا بدی کریں، اس سے ہمیں کیا فرق. پھر نفع نقصان اللہ نے بھائی اللہ تو کہہ رہے، اللہ تو تم لوگوں کی قسمتیں اچھی بنانا چاہتا ہے. اللہ نے اسی صورت میں وہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے. جب تم لوگ نیکی کی طرف نہیں آتے ہو تو پھر اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں. اللہ نے تو پھر وہی راستے تمہارے لیے آسان کرنے ہیں نا. تمہیں پھر ڈھیل دینی ہے، ڈھیل دے گا، پھر دیتا جائے گا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے اس کتاب کو ہم پڑھیں تو صحیح غور سے، اس کو دیکھیں تو صحیح ہم غور سے کہ اللہ فرما کیا رہے ہیں.
کہ ڈیل دے رہا ہے، پھر اس میں بات بات پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. اب خود ہی یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں آ گئی، ہم اس کو خود ہی سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو اس میں کیا اللہ کا قصور ہم نکال دیں گے؟ نعوذ باللہ. اس میں تو ہمارا قصور ہے نا، ہمارے تو ہاتھوں میں کہ بھائی صاف صاف تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ دیکھو اس راستے کے اوپر چلو، یہ راستہ اچھا ہے. پھر بھی اگر ہم برے راستے کے اوپر چلیں تو پھر ہم کہیں کہ قصوروار جو ہے وہ ہم نہیں ہیں، تو اس میں تو پھر زیادتی ہے نا. یہ چیز جو ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے. لہٰذا اللہ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ جو کوئی رائے راست اختیار کرے گا اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا وہ بال جو ہے اس پر ہے، یعنی کہ ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کھول کھول کے نشانیاں جو ہے اس کو دکھا دی ہیں. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگ حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغام بر نہ بھیج دیں. یعنی ان کو جب پیغام بر بھی ان کے پاس، پیغام دینے والا بھی ان کے پاس آ گیا ہے، ان کو جب سمجھا بھی دیا گیا ہے، ساری چیزیں ان کے سامنے کھول کے رکھ دی گئی ہیں، اس کے باوجود بھی اور ان کو کہہ دیا بھائی حق اور باطل کا فرق تمہارے درمیان میں ہے، لہٰذا اب نقصان کرو گے تو وہ بھی تمہارے اوپر ہی ہوگا، اور اگر راست باز رہو گے، حق کے اوپر چلو گے، تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بربادی، ایسی بربادی سے بچا کے رکھے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایسے فیصلے جو ہیں وہ نہ مسلط ہوں نہ وہ ہوں. اب یہ آیت کہنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں بیوقوف جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ ہر خیر اور وہ راست اور خیر جو ہے وہ تمہارے اپنے ہی اس میں ہے، کہ اگر بلائی کرو گے یا برائی کرو گے تو تمہارے اپنے ہی اس میں آئے گی، اپنے حصے میں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو، یہاں پہ یہ بیوقوف لوگ جو ہیں اس طرح کی آیت پڑھ کے، یعنی پیچھے نہیں انہوں نے دیکھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن جب اس طرح کی آیت آتی ہے تو اس کے سوال پہ غور کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس کسی نبی کا پیغام نہیں پہنچا ان کی پوزیشن کیا ہوگی. حالانکہ ایک عقل مند آدمی کو غور کرنا اس بات پر کرنا چاہیے تو کہ تیرے پاس تو پیغام پہنچ چکا ہے اور تیری اپنی پوزیشن پہ ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ بہتر ہونا چاہیں تو بہتر ہو جائیں. اب بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی بے قصور کسی بستی کو ہلاک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کرتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسانی آبادی جو ہے وہ برائی کے راستے پر چل پڑتی ہے اور اللہ پھر فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے تباہ کرنے کا، اور اس فیصلے کا ظہور پھر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے جو آخرکار جس چیز کی وجہ سے وہ تباہ ہوتا ہے، اس معاشرے کے جو کھاتے پیتے خوشحال لوگ اور اونچے طبقے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں. جب کسی قوم کی شامت آنے کو ہوتی ہے تو اس کے دولت مند اور صاحب اقتدار لوگ جو ہیں وہ زیادتیاں کرنے لگتے ہیں، لڑائیاں کرنے لگتے ہیں، قتل و غارت کرنا، ظلم و ستم کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بدکاریاں شرارتیں کرنے لگ جاتے ہیں. آخر یہی فتنہ جو ہے پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے اور پھر وہ معاشرہ جو ہے وہ اپنا خود ہی اپنا دشمن بن جاتا ہے. تو اسے فکر کرنی چاہیے کہ اس کے ہاں اقتدار کی باغ دوڑ جو ہے وہ اس کی کنجیاں، اس کی دولت کس کے اس میں ہے، بد اخلاق لوگوں کے ہاتھوں میں ہے یا کہ کن کے ہاتھوں میں ہے. تو اس آیت کا بیسک مطلب جو تھا وہ یہ سمجھانے کا تھا اللہ تعالیٰ. تو تب کہتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ جب کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس پہ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. کہ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ خود اپنا بگاڑ جو ہے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئی. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہے، اب عاجلہ کیا ہے؟ وہی پیچھے والی بات، بے صبری، جلدی مل جانے والی چیز کہ جلدی جلدی ہو جائے، جلدی جلدی مل جائے مجھے، اس کے نتائج جلدی جلدی جو ہیں وہ مل جائے. اس چیز کو کہ جلدی اس طرح کی چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا کہ ایسا کبھی جلد بازی سے کام، بے صبری سے کام کبھی مت لو، کیونکہ بے صبری کا کام جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ غلط ہوتا ہے. اسے یہی ہم دے دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ چاہ رہا ہوتا ہے، کہ وہ اگر چاہ رہا ہے کہ ہمیں یہاں پہ ساری خوشیاں مل جائے، جلدی جلدی میرا بیٹا بڑا ہو جائے، جلدی جلدی ڈاکٹر انجینئر بن جائے، جلدی جلدی اس کی جاب لگ جائے، جلدی جلدی اس کی شادی ہو جائے، بچے ہو جائے، سارا، تو اس کے لیے تو پھر سارا کچھ دنیا ہی ہے نا، آخرت میں کیا حصہ ہے؟ تو اس چیز کے لیے منع کیا گیا ہے کہ جلدی نہ مچاؤ، جلدی نہ کرو.
اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا ہے چاہیں، پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دی جاتی ہے، یعنی اس کے حصے میں، اس کی تقدیر میں جہنم لکھ دی جاتی ہے جو کہ دنیا چاہ رہا ہوتا ہے، جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر، اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور ہو وہ مومن، تو ایسے ہر شخص کے لیے صحیح مشکور ہوگی، یعنی اس کی کوشش جو ہے وہ اس کے لیے بالکل ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سازی زمانے زیست دیے جا رہے ہیں۔ یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر دیکھ لو دنیا میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسے فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے ہوگی۔ یعنی کون سا درجہ؟ جو کہ مومنین ہیں، مومنین کا درجہ جو ہے بڑھا دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی مومنین میں شمار کریں۔ اب آگے کچھ احکامات جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، جو کہ 14 نکات بڑے بڑے مشہور ہیں، وہ احکامات ہیں 14 تقریباً۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں بتا رہے ہیں کہ تو اللہ کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہے گا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، یعنی توحید کا ایک بڑا سبق جو ہے وہ یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی۔ نمبر 1 کہ کسی کو بھی شریک نہ کرو، کسی کی عبادت نہیں کرنی سوائے اللہ کے۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دو بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک جاؤ۔ دیکھیں کوئی تفصیل بتانے کے اللہ نے اتنی کھول کے بات کر دی ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک کی بھی، کہ تفصیل میں جانے کے اللہ نے تو خود ہی تفصیل بتا دی ہے۔ اور دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا۔ یعنی آج کل دیکھیں کہ سب کچھ والدین جو ہیں وہ بچوں کے لیے کر رہے ہیں کہ بچے ناراض نہ ہو جائیں، ان کو اف تک نہ، یہ اللہ ساری چیزیں جو آج ہو رہی ہیں نا، ہم نے معاشرے میں اپنے غور کریں، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ والدین کے لیے ہیں کہ والدین ناراض نہ ہو جائیں، والدین کی خدمت کرنی ہے، والدین کے ساتھ جو ہے نرمی سے پیش آنا ہے، نرمی سے معاملہ کرنا ہے، ان کے سامنے جھکے رہنا ہے، یہ سارے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ لیکن آج کے معاشرے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ سارے معاملہ بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بچہ ناراض نہ ہو جائے، بچے کو اف تک اگر کہیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، اس کے ساتھ نرمی رکھنی ہے، ذرا نرمی سے پیش آنا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ وہ پھر اس کے سامنے ذرا جھک کے تھوڑا سا رہنا ہے، کیونکہ وہ جوان ہو رہا ہے، اگر غصے سے بولیں گے تو وہ بگڑ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ کس طرف ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، کہ جو ماں باپ کے ساتھ معاملات ہونے چاہیے وہ آج ہم اپنی اولادوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں کہ ان سے ڈر رہے ہیں، ان سے خوف کھا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں دعا بھی سکھا دی ہے کہ اپنے والدین کے لیے کیا دعا کرو، بہترین دعا ہے والدین کے لیے کہ ان پر رحم فرما، پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، والدین کے لیے کتنا احترام ہے، کتنی وہ ہے، سب کو جانتا ہے۔ اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ نمبر 3 کہہ رہے ہیں کہ رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافروں کو اس کا حق دو۔ یعنی یہ 3 لوگ بھی امپورٹنٹ ہیں، ان کی بھی بہت اللہ کی نظر میں، اور رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں سوالات بھی ہوں گے اور پوچھا بھی جائے گا کہ بھئی رشتہ داروں کا حق جو ہے وہ ادا کیا کہ نہیں۔ مسکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ حق پوچھیں گے کہ مسکین اب کون ہے، کہ پہلے بھی بات اس کے اوپر ہو گئی ہے کہ غریب تو آپ کے پاس آ جائے گا، لیکن مسکین کے پاس آپ کو جانا ہوگا، مسکین آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا، اس کے پاس آپ کو جانا ہے، آپ کو ڈھونڈنا ہے، ان کے بھی حقوق ہیں۔ اب وہ اگر رشتہ داروں میں ہیں، اپنے قریبی ہیں، تو ڈبل حق آپ کے اوپر بنتا ہے ان کا، اور مسافر ہیں تو ان کے بھی حقوق ہیں۔ فضول خرچی، نمبر 4 پہ فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، یعنی قیامت کے دن سوال ہوگا مال کے بارے میں کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو لہٰذا
فضول خرچی سے بچنا ہے۔ نمبر 5 پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں دوبارہ بات اس لیے کہ یہ اہمیت کے حامل ہیں یہ رشتے، دوبارہ اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں کہ اگر حاجت مند رشتہ دار ہوں، مسکین ہوں، مسافر ہوں تو تم ان سے کترانا ہو اگر اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تم نے نرمی سے کہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے کچھ تو پھر انہیں نرمی سے بڑے پیار سے بڑے اس کے ساتھ نہ یہ کہ 10 باتیں سنا کے تو پھر ان کو جواب دیا جائے، بلکہ بڑے پیار کے ساتھ بڑی حکمت کے ساتھ ان کو جو ہے وہ جواب دے دیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نمبر 6 پہ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہو، یعنی جہاں ہمیں فضول خرچی کی اجازت ہے وہاں پہ ہم کنجوسی کریں اور جہاں پہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے وہاں پہ ہم خرچ نہ کریں، لہٰذا ہمیں اعتدال کا راستہ جو ہے وہ اپنانا ہے، اعتدال کے مطابق ہمیں سارا کام کرنا ہے۔ تو اس یعنی بخل نہیں کرنا اور اسے کھلا چھوڑ دینے سے فضول خرچی بھی نہیں کرنی، تو اعتدال کا راستہ جو ہے وہ اپنانا ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے، یعنی یہ سب آزمائش ہے۔ اگر رزق میں تنگی ہے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر فراوانی ہے تو اس میں بھی ہم آزمائش ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اپنی اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ اپنی نمبر 7 پہ کہہ رہے اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے، یعنی مفلسی کے ڈر سے کہ میں غریب ہو جاؤں گا، میں یہ ہو جاؤں گا، اس ڈر سے انہیں قتل نہ کرو۔ 8ویں نمبر پہ کہہ رہے ہیں کہ زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ جس میں آج لوگ اندھا دھند بھاگ رہے ہیں، آج ہر طرف یہی چیز جو ہے دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ماحول سے، ایسے لوگوں سے، ایسی اس سے بچا کے رکھے، اس طرح کے اس رستے سے اللہ تعالیٰ جو ہے بچا کے رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے ایسے رستے کی طرف جانے سے۔ نمبر 9 پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل سے حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے۔ یعنی قتل نفس صرف دوسرے انسانوں کا ہی قتل نہ کیا جائے بلکہ خود اپنے آپ کو قتل کرنا بھی اس لیے اس میں نفس ہے کہ جس نے اللہ کی حرمت، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کی حرمت کی، اور اس کو یعنی انسان کا اپنا نفس جو ہے اس پہ بھی کچھ حقوق ہیں، اس کو بھی اس طرح وارگی میں نہیں چھوڑ دینا چاہیے، اس کو بھی اس طرح وہ نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا جتنا بڑا جرم اور گناہ قتل انسان ہوگا اتنا ہی بڑی جرم کی سزا جو ہے وہ ہوگی۔ کچھ جو ہیں قتل نفس کو خودکشی کے اس میں لیتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ قتل نفس کا اپنی ذات کے کہ ہمارے نفس کا بھی ہمارے اوپر کچھ حق ہے، تو لہٰذا اس کو سیدھا سیدھا اپنے کنٹرول میں رکھو، اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے ہم نے اپنے نفس کو، کہ اس کو بھٹکنے نہیں دینا ادھر ادھر، اس کے کنٹرول میں نہیں، ہم نے نفس کے کنٹرول میں نہیں جانا بلکہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے ہم نے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نمبر 10 پہ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے یہاں تک وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے، یعنی اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ یہ بھی بڑی ایک اللہ تعالیٰ نے بھاری ذمہ داری دی ہے کہ مال یتیم، جن کے پاس یتیم کا مال ہوتا ہے جن کے پاس، اس کو بھی کس طریقے سے سوچ سمجھ کے جو ہے وہ قدم اٹھانا ہے۔ نمبر 11 پہ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دینا پڑے گا، کہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اس عہد کی ایک تو اس عہد کی پابندی کرنی ہے، ایک جو لوگوں کے درمیان میں بھی عہد کیے جاتے ہیں ان عہدوں کی بھی پابندی کرنی ہے۔ پیمان نمبر 12 پہ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ یہ بھی ایک کھلی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ نمبر 13 پہ ہے کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باز پوچھ ہونی ہے، یعنی سب سے پوچھا جائے گا۔ یعنی لوگ اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں وہم و گمان کی بجائے علم کی پیروی کریں، کہ علم انہیں ہونا چاہیے کہ کیا میں نے کہاں کیا کرنا ہے۔ ہر شعبے، ہر جتنے بھی شعبہ حیات ہیں
اس میں یہ چیز ہونی چاہیے، اور ان بے شمار خرابیوں کی فکر و عمل کو محفوظ کر دینا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے بہت زیادہ ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں علم ہونا چاہیے اس چیز کے بارے میں، کہ علم کے بغیر ہم کچھ نہ کریں۔ زمین نمبر 14 میں، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، یعنی کون سی درمیانی چال، نرم چال میں بالکل اس طریقے سے۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی، یعنی ان سب میں حکمت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، اور ان سب سے تم جو ہے وہ کر سکتے ہو، اچھے برے بن سکتے ہو، یعنی ان میں سے جو چیز بھی ہے وہ ممنوع ہے اور اس کا ارتکاب اللہ کو ناپسند ہے، یا یوں کہیں کہ جس حکم کی بھی نافرمانی کی جائے گی وہ ناپسندیدہ ہوگا اللہ کی نظر میں۔ اور دیکھ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہوگا۔ یعنی دیکھا جائے بظاہر تو خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے جو بات فرمائی ہے اس کا جو اصل مخاطب ہے وہ انسان، ہر انسان ہے، یعنی خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ ہر انسان سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پھر ہر انسان کے ساتھ یہ مخاطب کیا جا رہا ہے، ہر انسان کو، کہ دیکھو ایسے ایسے زندگی کے قوانین بتا دیے گئے ہیں، حکمت کی باتیں بتا دی گئی ہیں، ان کے مطابق اب تم نے زندگی گزارنی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا، بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو، یعنی کہ جھوٹ بولنے میں تم لوگوں کو کوئی وہ نہیں ہے کہ اپنے لیے بیٹے جو ہیں ان کو رکھتے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، جو وہ جو کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے، پاک ہے وہ اور بہت بالا تر سے ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہے جو آسمان و زمین میں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہے ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے، یعنی کہ ہر چیز جو ہے آسمان اور زمین میں ہے، جو کچھ اس کی تسبیح، لیکن ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر ہم عقل سے کام لیں، شعور سے کام لیں، سمجھ بوجھ سے کام لیں، غور و فکر کریں، تو پھر یقیناً ہمیں پتہ چلے گا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو لہٰذا ہم نے بھی بڑھ چڑھ کے اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرنا ہے۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر اپنا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی گناہ کی وجہ سے دل جو ہے ان کے اتنے مردہ ہو گئے ہیں کہ ان کو کچھ بھی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، اور کئی بار جو ہے وہ کافر جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن پردہ جو تھا ایک وہ حائل ہو جاتا تھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کو اتنی زیادہ ان کے کانوں پہ، ان کے دلوں پہ غلاف جو ہے وہ اللہ نے چڑھا دیے ہیں، لہٰذا وہ کچھ سمجھ نہیں سکتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو، یعنی اشاروں کناروں میں یہ کیا باتیں کرتے ہیں کہ ان کی باتیں کہ کفار مکہ کے سردار آپس میں کیا کرتے تھے کہ ان کا حال یہ تھا کہ چھپ چھپ پہلے قرآن سنتے اور پھر آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ اس کا توڑ کیا ہونا چاہیے، اور بعض کا تو وہ اپنے ہی آدمیوں میں سے کسی پر یہ شبہ جو ہے وہ کرنے لگ جاتے تھے کہ شاید یہ شخص قرآن سن کر کچھ متاثر ہو گیا ہے، یعنی کہ اس حد تک بھی ان کا شک جو ہے نا وہ چلا جاتا تھا۔ اور واقعی ایسا ہوتا بھی تھا کہ سننے کے لیے جو کوئی جس کو اللہ سمجھ بوجھ اور غور و فکر کرنے کی طاقت دے دیتا تھا یا جس کو اللہ چن لیتا تھا تو اس کی سمجھ میں یہ چیز آ جاتی تھی۔ تو یہ لوگ یہ کہ سنیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔
دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہے بھی ہو جاؤ اور اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز تو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا۔ وہ سر ہلا کے پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب ہوگا؟ تم کہو کیا عجب کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو۔ جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے، یعنی جب یہ وقت آ جائے گا جس کی تم تمنا کر رہے ہو تو اس وقت تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی طرف دوڑ کے چلے جاؤ گے، اور یہ گمان کر رہے ہوگے کہ شاید تھوڑا ہی ٹائم جو ہے ہم دنیا میں گزار کے آئے ہیں۔ آج اگر ہم بھی غور کریں کہ ابھی کل کی تو بات تھی، یہ ہوا تھا، ابھی کل ہی تو ہمیں اپنی شادی کی ایک پہلو ہمیں یاد ہے۔ آج بچے ماشاءاللہ جوان ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی، ان کے بچے ہو گئے، کہاں سے کہاں بات، اور کیا لگتا ہے کہ کل کی بات لگ رہی ہوتی ہے۔ انسان یقین ہی نہیں کرتا تھا اتنے سال گزر گئے ہیں۔ تو یہی حال اس وقت ہوگا کہ ہمیں یوں ہی لگے گا کہ جیسے یہ ایک پل کی بات ہے، تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو، یعنی مومنین اہل ایمان سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالو جو بہترین ہو، بڑی اچھی بات ہو، اس میں کسی قسم کی جو ہے بےہودگی نہ ہو ان کی بات میں، بلکہ اچھی ٹھنڈے دل سے ٹھنڈے دماغ سے برحق جو حق کی بات ہے وہ نکالو، اور جب تم بات کرو تو تمہاری دعوت میں ایک وقار جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ تم جو بات کر رہے ہو کس انداز سے اور کس اس کے ساتھ کر رہے ہو کہ تم واقعی ایک مومن ہو، اس طریقے سے کہ بھلی بات اچھی بات جو ہے وہ کرو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا کام ہے پہنچا دینا، آگے یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ اس کو گھسیٹ کے اور اس کو پکڑ کے اس کو وہ جو ہے وہ دین کی طرف لانا، بس تم نے پہنچا دینا ہے۔ تیرا رب زمین اور آسمان کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی۔ ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکیں گے نہ بدل سکیں گے۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اس کے عذاب سے خائف ہیں، یعنی خوف کھاتے ہیں وہ تو خود اس کے عذاب سے، اور وہ خود راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ نجات ملے، ہم بچ جائیں، ہم کسی اس میں کٹہرے میں کھڑا نہ کر دیا جائے ہمیں، تو وہ تو خود اپنے لیے وسیلے تلاش کر رہے ہیں، تمہارا وسیلہ کہاں سے وہ بنے؟ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں۔ یہ نوشتہ الہی میں لکھا جا چکا ہے، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگوں ان کو جھٹلا چکے ہیں، یعنی پہلے بھی نشانیاں آ چکی ہیں، ہم نشانی لانے کو تو ابھی بھی لا سکتے ہیں، لیکن پہلے کے لوگ جو ہیں وہ جھٹلا چکے ہیں، اس لیے ہم کوئی نشانی نہیں دے رہے۔ چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم ان نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ اب بھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، کیا دکھایا ہے؟ یعنی معراج، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی۔ اب یہ درخت کون سا ہے؟ زقوم کا درخت، اس کے اوپر جو ہے وہ قرآن پاک میں لعنت کی گئی ہے۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے، ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ جو ہے ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں بتا رہے ہیں، یعنی زقوم جس کے متعلق قرآن پاک میں خبر دی گئی ہے کہ وہ دوزخ کی تہ میں پیدا ہوگا
اور دوزخیوں کو اسے کھانا پڑے گا۔ اور اس پر لعنت کرنے سے مراد اس کا اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت کا نشان نہیں ہے کہ اسے اپنی مہربانی کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کی غذا کے لیے پیدا فرمایا ہو، بلکہ وہ اللہ کی لعنت کا نشان ہے جس سے اللہ لوگوں کے لیے اس نے پیدا کیا، ملعون یعنی گناہگار لوگوں کے لیے اس نے پیدا کیا ہے، تاکہ وہ بھوک سے تڑپ کر اس پر منہ ماریں اور مزید تکلیف اٹھائیں۔ تو یہ چیز جو ہے کہ دوزخی جب اس کو کھائیں گے تو وہ ان کے پیٹ میں ایسی آگ لگا دے گا جیسے ان کے پیٹ میں پانی کھول رہا ہو۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے اس سے، یعنی وہ زقوم کا درخت ہے۔ اور دکھایا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ابھی معراج جو ہے وہ دکھائی ہے۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا، ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیک خونی کر دوں گا۔ بیک کنی یعنی ان کے قدم جو ہیں سلامتی کی راہ سے اکھاڑ دوں گا، یہ شیطان نے کہا تھا۔ بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے، جہنم ہی۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجا لگا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھنسا، یعنی بتا بھی دیا کہ ایسے ایسے بے شک تو کر لے، لیکن جو میرے بندے ہوں گے، مومنین ہوں گے، جو میرے رستے کے اوپر چلنے والے ہوں گے، وہ تیرے اس میں نہیں آئیں گے جھانسے میں۔ اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کی سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اتنا بڑا دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیا ہے کہ اس کے وعدے جتنے بھی ہوں گے وہ صرف ایک دھوکا ہوگا۔ جہاں پہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ خود بھی جب سوال جواب کا ٹائم آ گیا اس وقت وہ خود بھی بھاگ جائے گا کہ جاؤ، میں نے تمہیں زبردستی تھوڑی اپنے رستے کی طرف بلایا تھا، تم خود ہی چلے آئے تھے۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل کرے جن کے اوپر شیطان کا کوئی اقتدار نہ ہو۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا، یعنی ایک اللہ کے سوا، دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں۔ یعنی سمندر میں صرف ایک اللہ ہی واحد وہ ہستی ہے جو پکارے سے، جس کو تم پکارتے ہو، جو تمہاری پکار سنتا ہے۔ باقی سارے جو بت تھے وہ تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آتا، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خوشی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے، خشکی پر ہی زمین پر دھنسا دے؟ یعنی تمہیں خوف نہیں ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ کہیں ڈرا رہے ہیں، کہیں خوشخبری سناتے ہیں، کہیں دوزخ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، کہیں دنیا کے عذابوں سے ڈراتے ہیں کہ دیکھو میں ایسے ایسے کر سکتا ہوں، پھر بھی تم لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کہ تم کس راستے کی طرف چلے جا رہے ہو۔ پیاری بہنوں، ہم جب پڑھیں ہم اتنے غور سے اس کو اتنا وہ لے کے پڑھیں کہ واقعی ہمیں سمجھ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہمارے اندر بھی وہ ڈھیٹ، وہ ہر درمی تو نہیں آ گئی ہوئی؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے وقتاً فوقتاً کہ وہ ڈھیٹ، وہ ہر درمی تو نہیں آ گئی ہوئی کہ ہم اللہ کے آیات سے، اللہ اس سے انکار کر رہے ہیں نعوذ باللہ، اور اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور اس کے راستے کے اوپر نہیں چل رہے، جبکہ وہ ہمیں بار بار پکار رہا ہے ہمیں کہ میری طرف آؤ۔ تو اس کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے۔ یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ، اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے۔ یہ تو ہماری عنایات ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو
اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی ہمارا نامہ اعمال جو ہے ہمارے سیدھے ہاتھ میں دینا۔ جب سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا تو سمجھے ساری منزلیں جو ہیں وہ پار ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس خواہش پر کوئی کسر اٹھا نہ رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات کرو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، یعنی اگر تم اپنی طرف سے کچھ کہتے وحی کے سلسلے میں تو وہ یقیناً تمہیں اپنا دوست بناتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دورہ عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دورہ عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار جو ہے نہ پاتے۔ یعنی دیکھیں ہر جگہ تھوڑے تھوڑے وقفے میں بات کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحت کی جاتی ہے، تنبیہ کی جاتی ہے کہ دیکھو ان کے راستے کے اوپر نہ چلنا، اگر چلو گے تو دوہرا عذاب جو ہے وہ ہوگا۔ دوہرا کیوں ہوگا؟ ایک یہ کہ تم کتنا بڑا پیغام جو ہے وہ لے کے آئے ہو، تم نے اپنے ساتھ ساتھ ان کو بھی سمجھانا ہے، ان کو بھی راہ راست پہ لے کے آنا ہے کہ تمہارے اوپر تو بھاری ذمہ داری ہے جس کو تم نے ادا کرنا ہے۔ اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ اور واقعی سب نے دیکھا کہ فتح مکہ کے بعد کیا ہوا۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے، یعنی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو۔ یہی سورج جو ہے تقریباً آیت جو ہے سورہ ہود میں بھی ہم نے دیکھی، آیت نمبر 115۔ اور عصر کی نماز کو قرآن پاک میں ایک اور نام بھی دیا گیا ہے، صلاۃ وسط، یعنی درمیانی نماز عصر کی۔ تو یہاں پہ زوال آفتاب سے لے کے رات کے اندھیرے تک جو ہے یہ ذکر کیا گیا ہے، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، یعنی ثابت قدمی جو ان حالات میں ایک مومن کو درکار ہے وہ اقامت صلاۃ سے ہی حاصل ہے۔ دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ فجر کے قرآن سے مراد جو ہے وہ فجر کی نماز ہے، کہ فجر کی نماز میں پوری نماز یعنی تسبیح، حمد، ذکر، قیام، رکوع، سجود، یہ سب کچھ جو ہے۔ اسی طرح یہاں پہ فجر کے وقت کے قرآن پڑھنے کا مطلب یعنی محض قرآن پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز میں قرآن پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے قرآن مجید میں یہ اشارتاً کہا گیا ہے کہ نماز کن کن اجزاء سے مرکب کی گئی ہے، کن کن طرح سے پڑھنی ہے، یہ بتایا گیا ہے یہاں پہ۔ کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، یعنی قرآن جو خدا کے فرشتے اس کے گواہ بنتے ہیں، یعنی فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے اس وقت کہ فرشتے ہر نماز ہر نیکی کے گواہ ہیں، لیکن جب خاص طور پر نماز فجر کی قرات پر ان کی گواہی کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسے ایک خاص اہمیت حاصل ہے، کہ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں طویل قرات جو ہے وہ کرنے کا طریقہ اختیار کیا، کہ اس کی پیروی صحابہ اکرام نے کی، اور بعد کے ائمہ جو ہیں وہ بھی اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ اور پھر یہ پنجگانہ جو وقت نماز ہے یہ جو معراج کے موقع پر فرض کی گئی تھی، اس کے اوقات کی تنظیم کس طرح سے کی جائے۔ حکم ہوا کہ ایک نماز تو طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لیے جائے اور باقی 4 نمازیں جو ہیں وہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھی جائیں، تو ظلمت شب تک پڑھی جائیں، یعنی رات کے اندھیرے تک جو ہیں وہ پڑھی جائیں۔ جبرائیل علیہ السلام بھیجے گئے جنہوں نے نماز کے ٹھیک اوقات کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور ابن عباس کی بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے 2 مرتبہ مجھ کو بیت اللہ کے قریب نماز پڑھائی۔ پہلے دن ظہر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ سورج ابھی ڈھلا ہی تھا اور سایہ ایک جوتی کے تسمے سے زیادہ اندراز نہ تھا۔ پھر عصر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ جو تھا اس کے اپنے قد کے برابر ہو گیا۔ پھر مغرب کی نماز ٹھیک اس وقت پڑھائی جبکہ روزہ دار افطار کرتے ہیں۔ پھر عشاء کی نماز جو ہے شفق یعنی غائب ہوتے ہی پڑھا دی۔
تو یہ چیزیں جو ہیں اس طریقے سے حدیث میں ہے. مختصر میں نے یہ حدیث جو ہے بیان کی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے، یعنی تہجد سو کر اٹھ کو جو نماز پڑھی جاتی ہے، تہجد آخری پہر جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس نماز کا بھی یہاں پہ نا ذکر کیا گیا ہے. یہ تمہارے لیے نفل ہے، یعنی نفلی نماز ہے یہ تمہارے لیے، کہ جتنا آگے تم بڑھتے جاؤ گے، فرض تم نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں. اب جتنی تم آگے وہ محنت کرو گے، مشقت کرو گے، تو اس طرح تم آگے سے آگے جو ہے بڑھتے جاؤ گے. سیم اسی طرح دیکھیں کہ ایک ادارہ جو ہے وہ سیلری رکھتا ہے کہ اپنے اتنی سیلری جو ہے ہم دیں گے آپ کو، لیکن اس سیلری کے ساتھ اگر وہ اوور ٹائم لگا لیتا ہے تو اوور ٹائم کے اسے الگ پیسے ملتے ہیں. یہی سیم عبادات میں ہے کہ 5 وقت کی نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، لیکن اگر ہم تہجد کے نوافل پڑھیں گے یا اور نوافل اوپر سے پڑھیں گے تو وہ سمجھے کہ ہمارا اوور ٹائم ہے، جس کی ہمیں اور زیادہ بڑھا چڑھا کے ہمیں جو ہے وہ اجر جو ہے وہ ملے گا. بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود تک پر فائز کر دے. اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا، یعنی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا، سچائی کے ساتھ لے جا، جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. یعنی کہ یہ دعا جو ہے یہ کیا کرو، یعنی یا تو تم مجھے اقتدار عطا کر یا کسی حکومت کو میرا مددگار بنا دے، تاکہ اس کی طاقت سے میں اپنے دنیا کے اس بگاڑ کو درست کر سکوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی حکومت جو ہے اگر اقتدار میں آ جائے انسان تو زیادہ اچھا اقامت دین کا کام جو ہے وہ سکتا ہے، یا پھر حکومت جو ہے وہ مددگار اگر بن جائے تو یہ یہاں کہا جا رہا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا سدباب کر دیتا ہے جن کا سدباب قرآن سے نہیں کرتا. یعنی کہ اگر اس طریقے سے ہم دعوت دین کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا ذرا سلو معاملہ چلے گا، لیکن اگر حکومت اقتدار میں آ جائے یا حکومت کا ساتھ مل جائے تو وہ ایک بڑی طاقت جو ہے وہ بن جاتی ہے. اور بڑی طاقت میں پھر اور بھی زیادہ طاقت ہے کہ حکومتی سطح پہ اگر جو ہے تبلیغ کا کام ہوتا ہے تو پھر اور زیادہ جو ہے وہ پھیلتی، اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے وہ کام جو ہے. اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے. اب یہ اعلان کس وقت کیا گیا؟ کہ جب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو تھی مکہ چھوڑ کر حبش میں پناہ لے لی تھی انہوں نے، اور باقی جتنے مسلمان رہ گئے تھے وہ ان کو ابھی ظلم جو ہے ان کے اوپر کیا جا رہا تھا، اور وہ ابھی مکہ میں ہی تھے. تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہر وقت خطرے میں تھی. اس وقت باطل ہی کا غلبہ تھا، بظاہر تو باطل کا غلبہ نظر آ رہا تھا، لیکن کہ غلبہ حق کے اثار کہیں دور دور نظر نہیں آ رہے تھے کہ اتنا ظلم ستم ہو رہا تھا اور ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے. مگر اس حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ تم صاف صاف ان باطلوں کو بتا دو، باطل پرستوں کو بتا دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل جو ہے وہ مٹنے ہی کے لیے ہے. تو انہوں نے لیکن ٹھٹھوں میں، ہنسی مذاق میں اس چیز کو اڑا دیا. ٹھیک 9 برس ہی ابھی گزرے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہر مکہ میں، اسی شہر مکہ میں فتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں جا کر اس باطل کو مٹا دیا جو 360 بتوں کی صورت میں وہاں پہ سجا ہوا رہا تھا. تو بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بتوں پر ضرب لگا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ جال حق کو وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ الفاظ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جاری تھے. ہم اس قرآن کی سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ ڈھیاتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. ہم نے یہ دونوں کام جو ہیں وہ نہیں کرنے، اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھے راہ پر کون ہے. یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے. اب یہ کون سی روح ہے؟ مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرہ مند ہو، یعنی تم لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے.
اب یہ وہی لانے والا فرشتہ بھی ہو سکتا ہے. اور مشرکین کا یہ سوال دراصل تھا کہ قرآن تم کہاں سے لاتے ہو، اور اس پر اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تم کہہ دو کہ یہ لوگ روح یعنی پوچھتے ہیں کہ کس ذریعے سے یہ قرآن تمہارے تک آتا ہے، تو بتا دو ان کو کہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں کو علم سے اتنا کم بہرا پایا جاتا ہے کہ تم انسانی ساخت کے کلام اور وحی ربانی کے ذریعے سے نازل ہونے والے کلام کا فرق نہیں سمجھ سکتے. تو یہ یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جس بندے پر وہ اپنے حکم سے جس بندے پر چاہتا ہے روح نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے اکٹھا ہونے کے دن آگاہ کر دے. سورہ شورى میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ دیکھیں گے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح ہم نے تیری طرف ایک روح اپنے حکم سے بھیجی، تو نہ جانتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. تو یہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لے جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے. یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے. انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں انگوروں کا ایک باغ جو ہے وہ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمانوں پر چڑھ جائے، تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں. یہ ظالم لوگ جو ہیں یہ کہتے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو پاک ہے میرا پروردگار، اگر میں ایک پیغام لانے والا انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں. وہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میں تو صرف ایک پیغام لانے والا ہوں، میں تو اور کچھ نہیں ہوں. لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کس چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اس قول نے کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. یعنی ہدایت اس چیز کے اوپر کہ وہ اعتراض کرتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بناتے. یعنی اگر فرشتے ہوتے تو فرشتوں کے درمیان میں فرشتہ پیغمبر ہوتا. اب تم لوگ انسان ہو تو ظاہر انسانوں کے درمیان میں تو پیغمبر انسان ہی آئے گا نا تمہیں سمجھانے کے لیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گھونگے بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب کہ بھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بڑھا دیں گے. استغفر اللہ. دیکھیں اس طرح کے جب تصور انسان کرتا ہے تو کتنا زیادہ وہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آگ ٹھنڈی ہونے لگی اسے اور بھڑکا دیا جائے گا. یعنی لیکن نجات کا کوئی رستہ نہیں ہے. یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم تم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا. کیا ان کو یہ نہ سوجا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے، اس نے ان کی حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک دیتے. دیکھیں اور واقعی آج ایسا ہے کہ حکومت جن کے اقتدار جن کو دے دیا جاتا ہے وہ یہی حال کر رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہمارے خزانے بھی رحمت کے خزانے بھی تمہارے ہاتھ میں تو تم یہی حال کرتے.
رحمتیں بھی جو ہیں وہ امیروں کے لیے یا خاص لوگوں کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے ہوتی، باقیوں کے لیے رحمت نہ ہوتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے رکھا، اپنا قبضے میں، اپنے خزانے، اپنے قبضے میں رحمت کے خزانے رکھے. واقعی انسان بڑا تنگ دل واقعہ ہوا ہے. ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کی تھی، وہ سری طور پر دکھائی دے رہی تھی. اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ تمہارے سامنے آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے. یعنی جیسے تم کہہ رہے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی طرح بنی اسرائیل نے کہا تھا. اور تم جو نشانی مانگ رہے ہو، ہم نے تو موسیٰ کو 9 نشانیاں دی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اس کو سحر زدہ کہہ دیا. ان نشانیوں کو دیکھتے تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی نشانیاں، ہم لوگ ان کو بھی نشانیاں دیتے، تم لوگ آج بھی یہی بات کہتے. تو یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا تو خود جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کس نے نازل کی نہیں، کسی نے نازل نہیں کی. اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون، تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے. آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا. اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کے اسے لوگوں کو سناؤ. یعنی اس وجہ سے ایک دم ہم نے نازل نہیں کیا، اس کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ تھوڑا لوگوں کو سمجھ آ جائے. اور اسے ہم نے موقع سے بتدریج اتارا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو، یعنی یہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ ایک دم کیوں نہیں آ جاتا، ایک دم نازل کیوں نہیں ہو جاتا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں ہو رہا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وجہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو. جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا. اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اس سے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے. یعنی سجدہ ہے یہاں پہ. تو یہ ان لوگوں کا مومنین کا حال یہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی اچھے نام ہیں. وہ اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے. ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو. یعنی ابن عباس کا بیان ہے کہ مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے صحابہ نماز پڑھتے وقت بلند آواز سے قرآن پڑھتے تو کفار جو تھے وہ شور مچانے لگتے تھے اور بسا اوقات گالیوں کی بچھاڑ بھی شروع کر دیتے تھے. اس پر حکم ہوا کہ نہ تو اتنے زور سے پڑھو کہ کفار سن کر ہجوم کریں اور نہ ہی اس قدر آہستہ پڑھو کہ تمہارے اپنے ساتھی بھی نہ سن سکیں. یہ حکم صرف ان حالات کے لیے تھا. مدینہ میں جب حالات بدل گئے تھے تو پھر یہ حکم جو ہے وہ باقی نہ رہا تھا. البتہ جب کبھی مسلمانوں کو مکے کے سے حالات سے دوچار ہونا پڑے تو پھر انہی ہدایت کا جو مطابق عمل کرنا ہوگا کہ آواز جو ہے اس طریقے سے پڑھنی، نماز جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھنی ہوگی. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی فرما رہے ہیں اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتبان ہو، یعنی کوئی اس کا ساتھی ہو، کوئی اس کا مددگار ہو. کوئی وہ اس چیز سے نہیں ہے، اس کو کوئی وہ نہیں ہے. اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی. یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ عاجز نہیں ہے کہ اسے کوئی کسی کی مدد کی ضرورت پڑے، کوئی کسی قسم کی اس کو ایسی حاجت نہیں ہے. وہ تو خود آپ ہی بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ اتنی عطا کرے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اس کے اوپر عمل کر سکیں. الحمدللہ بنی اسرائیل سورہ جو ہے ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. آگے ہم سورہ کہف کی طرف انشاءاللہ قدم بڑھاتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ کہف ترتیب کے لحاظ سے 18واں نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 69 نمبر ہے. کہف کہتے ہیں ایک وسیع غار کو، یعنی کھو،
اور وہ غار جس میں اصحاب کہف جو تھے وہ جا کر سو گئے تھے. تو اس کو جو ہے ہر جمعے کو پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے اس صورت کی. اور اس کی پہلی آیات اور آخری 10 آیات جو ہیں، پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو یاد کرنے کو کہا گیا ہے کہ فتنہ دجال سے یہ نقصان بچائیں گی، نقصان سے بچائیں گی. احادیث میں یہ بات آئی ہے. اور یہ والی سورت جو ہے یہ قرآن پاک کا درمیان ہے. الحمدللہ درمیان تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آگے بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے یہ کام کرنا آسان کر دے. بیسک اس صورت میں یہ صورت جو ہے مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی تھی جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے تھے. ایک یہ تھا کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ کون تھے، دوسرا قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے، اور ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے. تو یہ تینوں قصے جو ہیں عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جو ہے وہ کھول دی تھی اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ واقعی نبی پاک، یہ سوالات پوچھے اس لیے تھے کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ابھی ذریعہ علم ہے یا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صرف یہ نہیں کیا کہ اپنے نبی کی زبان سے ان سوالات کے پورے جواب دے دیے، بلکہ ان کے اوپر پورے کے پورے قصے جو ہیں وہ کھول کے سامنے رکھ دیے کہ اس وقت مکہ اور کفر اسلام کے درمیان جو درپیش چیز ہو رہی تھی تو کھول کے ان کو جو ہے وہ بیان کر دی گئی. اصحاب کہف کے متعلق بتایا گیا کہ وہ اس توحید کے قائل تھے جس کی دعوت جو ہے یہ قرآن پیش کر رہا ہے. اور جس طرح تم لوگ ان مٹھی بھر مسلمانوں کو، مظلوم مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہو، اسی طرح ان کے اوپر ظلم ڈھائے گئے تھے. اور اسی طرح جس طرح کفار کا غلبہ جو ہے یعنی کفار بے پناہ ہے اور ایک مومن کو ظالم معاشرے میں سانس لینے تک کی مہلت نہیں ہے، تو تب بھی اسی طرح کے حالات تھے. اور تب بھی اس باطل کے آگے سر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس باطل کے آگے سر جھکانا جو ہے نہیں چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہی جو ہے صحابہ کہف کے قصے میں بتایا گیا ہے. اور پھر عقیدہ توحید کفار کو یہ بات بتائی گئی کہ عقیدہ آخرت کی ایک ثبوت کے طور پہ بھی ہے، پیش کیا گیا کہ اصحاب کہف جیسے ایک مدت دراز تک موت کی نیند سوئے رہے اور پھر ان کو اٹھا دیا گیا، تو اسی طریقے سے موت کے بعد کی دوبارہ زندگی جو ہے ان کو اس کے اوپر ثبوت کے طور پہ پیش کیا گیا یہ. اور قصہ خضر کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ اس میں کفار کے جو سوالات کا جوابات دیا گیا وہ یہ تھا کہ مومنین کے لیے سامان تسلی ہے. اور اس قصے سے جو سبق دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مشیت کا کارخانہ جو ہے وہ مصلحتوں کے تحت چل رہا ہے، کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کیا کام کس وقت جو ہے وہ کرنا ہے. پھر ذوالقرنین کا جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ سائلوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تم تو اپنی اتنی ذرا سی سرداریوں پر پھولے نہیں سماتے ہو، تو ذوالقرنین اتنا بڑا فرما روا اور ایسا زبردست فاتح اور اس قدر عظیم شان ذرائع کا مالک تھا کہ وہ اپنی حقیقت کو نہ بھولا اور اپنے خالق کے آگے ہمیشہ سر تسلیم خم رہتا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بتائی گئی ان تینوں سوالات کے بدلے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیر نہیں ہے، یعنی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. جب اللہ نے اپنی پیاری کتاب دی تھی تو کیا ہم اس کا حق جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے آج سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ نے اتنی پیاری کتاب ہمیں دی ہے، تو ہم سوچیں اور سمجھیں کہ اس کا حق ہم ادا کر رہے ہیں کہ نہیں. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیر نہیں، ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، یعنی بہت اچھا اجر ہے. تو ہمیں آج اس کتاب کو سمجھنا ہے، تو یہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو ڈرا دیں گے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا. بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں. یعنی صرف اور صرف جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور حضرت عیسیٰ کو، حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، بڑا ظلم کرتے ہیں. یہ بے تحاشا جھوٹ اپنی زبان سے جو ہیں وہ بکتے ہیں.
اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے، یعنی اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنا دیا ہے، یعنی خوبصورتیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت زمین، دنیا کتنی خوبصورت لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پہاڑ بنائے، دریا بنائے، درخت بنائے، ندی، نالے، آبشاریں کتنی خوبصورت لگتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں نے مل کے زمین کو خوبصورت بنا دیا تاکہ ان لوگوں کو آزمائے ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے بار گھلے جا رہے ہو کہ اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ حدیث میں ہے کہ میری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری اور تم لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، روشنی کی، مگر پروانے ہیں کہ اس میں ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جل جانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ کسی طرح آگ سے بچے، مگر پروانے اس کی ایک نہیں چلنے دیتے۔ ایسا ہی حال میرا ہے کہ میں تمہیں دامن سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ کے گڑھے میں پڑتے رہتے ہو، یعنی کہ جا رہے ہو تم اسی رستے پہ۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور چٹیل میدان جو بنا دے گا، یعنی قیامت کے دن جب یہ زمین جو ہے وہ دوبارہ سے بنے گی، اور بالکل اس وقت چٹیل میدان جو ہے وہ اس کو بنا دیا جائے گا، اور اس میں آزمائش ہے سب کے لیے۔ تو یہ آزمائش ایک ہے، دنیا جو ہے یعنی ایک آزمائش کی جگہ ہے، اور ہمیں اس امتحان میں پورا اترنا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قطبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزیر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت سے نواز دے۔ اب یہ یہاں سے اصحاب کہف کا قصہ جو ہے شروع ہونے لگا ہے، تو ہم اس کی تفصیل میں تو نہیں جائیں گے، وقتاً فوقتاً آپ کو اس کا پتہ چلتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی ہے کہ آپ تفہیم قرآن کا سہارا لے کے یا کسی اور اس کا سہارا لے کے آپ اس کا مطالعہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ درست کر دے تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کر رہا ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، یعنی پورا قصہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے۔ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کوئی نہیں لاتے۔ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لیتے ہیں۔ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان اب مہیا کر دے گا۔ یعنی انہوں نے جب ان سے رہا نہیں گیا، یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ تو نہیں رہ سکتے، ہم ایک کسی غار میں جا کے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے رہتے ہیں۔ تم انہیں غار میں دیکھتے ہیں تو تمہیں یوں نظر آتا، پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاح دیا تھا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے ہیں تو تمہیں یوں نظر آتا تھا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا۔ وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ پر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلاتے رہتے، اور ان کا کتا غار کے دھانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ یعنی کہ اتنا خوفناک، ظاہر ہے انسان خوف ہی کھائے گا نا کہ چند آدمی جو ہے کس طرح موجود ہے یہاں پہ اور کیسے رہ رہے ہیں اتنے اندھیرے میں، اور کتا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ۔ اور اس عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے بہت کچھ کم۔ یعنی دیکھیں 2 سال تک وہ اسی حالت میں پڑے رہے۔
یہاں سے دیکھیں کہ کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے، اور واقعی اللہ نے سچ کہا ہے کہ یہ ایک نشانی ہے عقل مندوں کے لیے، کہ جب اتنے سال بعد، اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے یہی کہا کہ ہم کچھ پل کچھ دیر کے لیے لیٹے ہیں، سوئے ہیں یہاں پہ، لیکن ان کو اتنا عرصہ گزر گیا، پھر یہ ماننے کو ہی نہیں آتے کہ کس طریقے سے ہڈیاں کٹی ہوں گی، زندہ ہوں گے، اس چیز کو مانے نا کہ جب اللہ یہ کر سکتا ہے تو وہ بھی اللہ کرے گا۔ دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ وہ پھر بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا، چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر دے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے۔ یعنی ابھی ان کے ذہن میں وہی حالات چل رہے تھے، کیونکہ یہ تو سمجھ رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوئے ہیں اور تھوڑا ہی ابھی ٹائم گزرا ہے، تو ان کے ذہن میں وہی حالات چل رہے تھے کہ اس طریقے سے ہمیں کوئی پہچان لے گا تو ہمیں پھر وہ سنسار نہ کر دیں، اور یہ وہ اس طرح کر کے۔ لیکن وہ اتنے سالوں کے بعد اٹھے تھے تو حالات جو تھے وہ بدل چکے تھے، اور حالات جو تھے اب سیم ان کے مطابق ہو گئے تھے۔ اتنے سالوں میں جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، کس کس کی حکومت آئی، یہ سارا کچھ، یا پھر زبردستی ہمیں اپنے ملک میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، یعنی جب وہ وہاں سے پہنچے، سکہ لے کے بازار پہنچے، وہاں پہچان لیے گئے کہ اتنا پرانا سکہ ہے۔ وہ لوگ واقف تھے کہ کچھ لوگ جو تھے وہ غار میں جا کے چھپے تھے، وہ اس طرح کے، تو سنتے سنتے قصہ جو تھا ان کے کانوں میں پڑ گیا تھا، لہٰذا وہاں سے پھر بادشاہ کے ہاں لے کے جایا گیا، اور وہاں سے پھر یہ چیز جو ہے وہ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ان کا کیا معاملہ کیا جائے۔ ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے، یعنی اس وقت حکومت جو تھی وہ انہی کی تھی، تقریباً اصحاب کہف مثلا انہی کے حق میں تھی، تو اس وقت کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے، یعنی ان کے اس میں ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بیتوں کی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہمیں بھی ان بیتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے تھے۔ بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، اور نہ ان کے متعلق کسی سے پوچھ گچھ کرو۔ یعنی اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کیا گیا کہ سرسری بات تم، یعنی اتنی زیادہ قریدنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ اور دیکھیں ہم کتنا قرید دیتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کیا جائے۔ لہٰذا یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں جتنی بات کا ذکر کر دیا گیا نا، بس وہاں تک ہم محدود رہیں، اس کے بعد آگے نہ ہم لوگ چلیں۔ کہ پچھلے جتنے واقعات آپ دیکھتے ہیں کہ وہ واقعات قرآن میں جتنے بتائے گئے ہیں نا اتنے ہی بتائے گئے ہیں، ان کی حدیث میں بہت کم تفصیل ملتی ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی اتنی ہی، ہمیں آگے نہیں بڑھنا کہ اس میں کیا ہوا تھا کیا نہیں۔ جس طرح سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا کہ مختصر قصہ کہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا، لیکن ہم آگے اور قصے کو طویل کرتے کرتے ہم نے جو سنا ہے وہ لوگوں سے سنا اور ادھر ادھر سے سنا، تو ہم لوگ اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اتنی بات کے اوپر رہنا ہے جتنی قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، آگے ہم نہیں جا سکتے۔ اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہنا کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، یعنی اب یہ ہدایت جو ہے وہ دی ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اب یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور ہم بھی اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کل کریں گے۔ تو اس واقعہ میں بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سہو ہو گیا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس سے کہ یعنی غلطی سے جب کفار مسلسل سوالات جو ہیں وہ پوچھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، ایک سوال جب انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں اس کا جواب جو ہے میں کل دوں گا۔ تو کل آنا اور یہ کہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا اس میں، تو لہٰذا یہ سہو ہو گیا۔ اب جن کے جتنے زیادہ رتبے ہوتے ہیں بات سمجھنے کی ہے، اتنے ہی بڑی ان کی آزمائش بھی سخت ہو جاتی ہے، تو پھر کئی دن تک یہیں پہ آزمائش جو ہے شروع ہو گئی، پکڑ شروع ہو گئی کہ انشاءاللہ کا لفظ کیوں نہیں بولا، کیونکہ تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے کچھ بھی، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو دیکھیں
تو پھر کئی دن گزر کے جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی. ایک تو یہ کہ ان کے سوال کا جواب دینا تھا، دوسرا یہ کہ اور بھی وہم و گمان کتنے زیادہ جو تھے وہ دل میں اٹھنا شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کیا نہیں، کیونکہ وجہ کا تو پتہ نہیں تھا کہ کس وجہ سے وہی نہیں آ رہی ہے. تو بہرحال گویا کہ مخالفین نے پھر سوالات کیے تو ان کا کیا جواب دیں گے، تو امتحان میں جو ہے وہ فیل ہو گئے. اس کے بعد کتنے دنوں کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور سارے واقعات بھی ان کو سنائے اور ان کو ہدایت بھی دی، اور پھر ان کو کہا کہ جب کوئی بات کیا کرو تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے کہ جب کچھ کہا کرو تو انشاءاللہ جو ہے وہ کہا کرو. تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہمیں بھی اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی بات کریں، کچھ بھی کہیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ لازمی کہیں. تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد کام قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا. یعنی انشاءاللہ جو ہے وہ کہنا ہے اور وہی رہنمائی کرتا ہے. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، یعنی 300 سال تک وہ سوتے رہے اپنے غار میں. اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 900 سال، یعنی کہ کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کسی نے کتنے سال 3 سال کہا، کسی نے 2 سال کہا، کسی نے 9 سال کہا. بہرحال اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمان و زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے. کیا خوب ہے کہ وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے. زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں ہے سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے، یعنی قرآن پاک میں، اسے جوں کا تم سنا دو، یعنی اس کی تلاوت جو ہے اسی طرح کرو اور اسے اسی طرح سناؤ. کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں. اور اگر تم کسی خاطر اس میں ذرا برابر رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. یعنی جیسے کلام آیا ہے اسی طریقے سے تم نے پہنچانا ہے. اور دیکھیں الحمدللہ جیسے قرآن ہے، جس ترتیب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسی ترتیب سے آج تک یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے اور قیامت تک یہ رہے گا. یہ اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس لیے کوئی چاہ کے بھی اس کو بدل نہیں سکتا. اور اپنے دل کو ان لوگوں کے لیے معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اس سے پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسی شخص کی اطاعت نہ کرو. یعنی یہاں پہ ایک پھر جو کہ دنیا کی زینت کہ قریش کے سردار جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ یہ بلال اور یہ صہیب اور عمار، یہ خبار، یہ ابن مسعود جیسے غریب غریب لوگ جو ہیں تمہاری صحبت میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، انہیں ہٹاؤ، ہم تمہاری مجلس میں آ سکتے ہیں تو معلوم کر سکتے ہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو. یعنی کہ ان کو دور کرو اپنے سے، ہم ان غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ان کے ساتھ. تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، فرمایا کہ جو لوگ رضائے الہی کے خاطر تمہارے گرد جمع ہوئے ہیں اور شب و روز اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یعنی چاہے بھلائی اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو تقوی پسند ہے، تو ان کی معیت پر اپنے دل کو مطمئن کرو اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. یعنی کہ یہ تمہارے سچے حقیقی دوست ہیں، تمہارے ساتھی ہیں. کیا تم ان مخلص لوگوں کو چھوڑ کر یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے یہ ٹھاٹ باٹ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ تمہارے پاس آ کے بیٹھیں؟ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی یہ صرف ہلکی پھلکی ٹھاٹ باٹ ہے جو کہ کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی. کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو، جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی. یعنی خواہش نفس جو اپنی خواہشات کے اس میں نشے میں ڈوبا رہا، جو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہا کہ دل کیا تو یہ کرنا ہے، دل نے کیا ایسا کرنا ہے، اور دل کر رہا ہے کہ اب یہ لے لوں، یہ چیز لے لوں، یہ چیز خرید لوں، اپنے گھر کو اس طرح سنبھال لوں، اپنے گھر کو اس طرح بنا لوں، گھر میں یہ ہونی چاہیے، یہ سہولت ہونی چاہیے. بہرحال ان چیزوں سے منع کیا کہ خواہش نفس کی پیروی نہ کرو. خواہشات تو بڑھتی رہتی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتی. شیطان نے بھی جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا دیکھا تھا تو اس وقت کیا اس نے اندازہ لگایا تھا کہ اس کا پیٹ اندر سے خالی ہے اور یہ خواہشات سے کبھی نہیں بھرے گا. اور یہاں پہ پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ خواہشات کی پیروی سے بچو. اور جس کا طریقہ کار افراط و تفرید پر مبنی ہے، صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اب جس کا چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹ انہیں گھیرے میں لے چکی ہے. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازہ کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ
جیسا ہوگا، استغفر اللہ، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا بدترین پینے کی چیز اور بہت بری رام کا رہے وہ لوگ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں ایسے اس میں ہمیں بھی بچائے، اللہ ہمیں دین کے اوپر گامزن رکھنا، رہے وہ لوگ جو مان لے اور نیک عمل کرے تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. یعنی ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جنہوں نے مان لیا حق مان لیا، اس کا اجر جو ہے ان کے رب کے پاس ہے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے راستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور التس اور زیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے. یعنی یہ ایک قسم کا ریشمی کپڑا، بہت خوبصورت کپڑا جس کو یہاں پہ کہا گیا کہ اس طرح کے کپڑے پہنیں گے، اور اونچی اونچی مستدوں پر تکیے لگا کر بیٹھ کر، یعنی اس طریقے کے وہاں پہ تخت بنے ہوئے ہوں گے جہاں پہ یہ تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے کا قیام ہو. یا اللہ ہمیں بھی ایسے بندوں میں شامل رکھنا اور ہمیں بھی ایسی جگہ جو ہے وہ نصیب کرنا. ہم اللہ تعالیٰ سے گہرائی کے ساتھ دل سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے رستے پہ گامزن رکھ اور پھر ہماری بھی منزل مقصود جو ہے وہ یہی ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کر دو. 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل کیا ہوا. یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا. یعنی اب یہ مادی اشیاء جو ہیں ان کی مضبوط بنا لینا کہ کس طریقے سے یہ چیز جو ہے خواہشات انسان کی پڑتی ہیں اور کس طریقے سے اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک مثال جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھا رہے ہیں کہ یہ سارے مادی اسبات ہیں، ان کو مضبوط کرنے کا کیا فائدہ. جو کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقت اور نفری رکھتا ہوں. پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، یعنی کہ اپنے خوبصورت باغوں کو وہ اپنی جنت سمجھتا تھا. اور جو بیوقوف لوگ ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ دنیا میں کچھ شان و شوکت ان کو جب حاصل ہو جاتی ہے تو وہ پھر اپنی ہی اکڑ میں اپنی ہی دھن میں جو ہے مگن رہتے ہیں اور یہ مادی چیزیں جو ہیں ان کے پیچھے جو ہے وہ دوڑ لگا دیتے ہیں. تو وہ بیوقوف شخص جو ہے وہ بھی اپنے جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں ہے قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. دیکھیں آج بھی یہی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ چند دولت مل جاتی ہے لوگوں کو اور اس کے اوپر اکڑنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمیشہ ان کے پاس رہے گی، اور اس کے مقابلے میں وہ کسی کو ہر ایک کو حقیر سمجھتے ہیں، کسی کو سمجھتے ہی نہیں، اہمیت نہیں دیتے. تو یہ اس وقت بھی ایسی اور مثال کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں. تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. یعنی کس کھاتے میں، کس بھلیکے میں، کس دھوکے میں، کیسے شاندار جگہ پا سکتا ہے وہ. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کیا. رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی خوبصورت چیز دیکھیں، جب کوئی اچھی چیز دیکھیں تو پھر کہیں کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو کچھ اللہ چاہے وہی ہوگا اور میرا اور کسی کا کچھ زور نہیں ہے. یعنی اللہ چاہتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا چاہیے اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین پر اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. آخر کا ہوا یہ کہ اس کا سارا سامارا مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ مرتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ. اس وقت معلوم ہو گیا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے پاس ہے.
انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انعام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے. یعنی کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری یہ طاقت، ہمارا یہ پیسہ، ہمارا یہ جلال کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے تو اللہ کا ہے، اللہ نے ہی دیا ہے. اور ہمیں بھی اب واپس اللہ کے پاس جانا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں فنا ہو جانے والی ہیں. لہٰذا کسی بھی اپنی خوشی کو دیکھو، اللہ کی نعمت کو دیکھو. اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے تو اس کے اوپر پھر جب کوئی اس طرح کی نعمت ملتی ہے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ کہنا مت بھولیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے، یعنی ایک پیچھے مثال میں سمجھائی اب یہ بھی، کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہوئی، اور کل وہی نباتات بس بن کر رہ گئے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہیں. اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. یعنی یہ اولاد اور یہ مال جو ہیں یہ ایک آزمائش ہیں، اور یہ دونوں چیزیں یہیں پہ رہ جانی ہیں. تمہارے ساتھ جائے گا تو کیا جائے گا؟ اچھے اعمال، نیک اعمال جائیں گے. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ نہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کر دیں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کر دیے جائیں گے. یعنی یہ حال ہوگا اس وقت. لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس اس طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتابی زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہوئی ہو. جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہیں کرتا. یعنی یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ یہ ہوگا کہ ایک ایک چیز جب نامہ اعمال کھلے گا تو ایک ایک چیز جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جی ہمارا نامہ اعمال کھلے ہی نہ، ہمیں سیدھے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے اور بس اتنی سی بات ہو. جب نامہ اعمال کھل گیا تو سمجھو پھر کٹہرے میں کھڑے ہو گئے، پھر ایک ایک چیز کا جو ہے وہ حساب کتاب لیا جائے گا. جیسے دیکھیں آج کمپیوٹر کو دیکھیں، آج اور چیزیں، نیٹ ہے، کمپیوٹر ہے، کتنی ایک چیز جو ہے سیو ہو رہی ہے، اور آگے چل کے تھوڑے عرصے بعد پتہ نہیں اور کیا چیزیں ایسی نکل آئیں گی. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا کیا چیزیں اور ابھی آنی باقی ہیں. تو یہ سب کچھ جب یہاں پہ ہو سکتا ہے تو آخرت میں کیوں نہیں؟ وہاں پہ بھی اتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے ضرور، یہ جو ہر وقت دو فرشتے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہماری اچھائی اور برائی لکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارا وہ کام کر رہے ہیں، یہ سارے وہ فیڈ کرتے جا رہے ہیں، ایک ایک چیز فیڈ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز اس کتاب میں لکھ رہے ہیں، اور وہ سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی. یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا. وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم سے اس کی اطاعت سے نکل گیا، یعنی سرکشی جو ہے وہ اختیار کر لی اسے. اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریات کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے. بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. یعنی کن کو نہیں بلایا تھا؟ یہ وہی بتوں کو، اور جن کو یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہیں اللہ کے شریک ہیں، جن کو شریک بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اب بتا رہے ہیں، جہاں پیچھے اللہ تعالیٰ تو کہتے رہے تھے نا کہ لاؤ بتاؤ کہاں ہے، کوئی سند ہے، کوئی کتاب ہے کس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے ان کو اپنا شریک بنایا ہے. یہاں پہ صاف اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے تخلیق کیا تھا انہیں کو میں نے شریک نہیں بنایا تھا. میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ رہے تھے. یعنی بلاؤ ان کو جن کو شریک بناتے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا
یعنی کس طرح سمجھایا، کہیں مثالیں دی، کہیں پیار سے سمجھایا، کہیں خوشخبریاں دے کے سمجھائی، کہیں لالچ دیا، کہیں ڈرایا. ہم نے دیکھیں ہم نے 15 پالے، آدھا قرآن پاک ہم الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا. کیا کچھ نہیں ہم پیچھے پڑ کے آئے. کہیں اللہ نے پیار کیا سے سمجھانے کی کوشش کی، کہیں اللہ نے ڈرایا، کہیں مثالیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں دی کہ پلٹ آؤ میری طرف، یہ رستہ برا ہے، ادھر نہ جاؤ، شیطان کی پیروی چھوڑ دو، طاغوت کی پیروی چھوڑ دو میری طرف. تو اب یہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. رسولوں کو ہم نے اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی تھی مذاق بنا لیا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا. جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے. تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے. تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں. انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا. یعنی ایک وقت مقرر تھا جب ہلاکت جو ہے ان کی قسمت میں لکھ دی گئی اور کہہ دیا ہو جا، اور وہ ہو گیا. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا. یعنی اب یہاں پہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو قصہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. جبکہ موسیٰ نے، اور یہ مختصر یہ کہ بس اللہ تعالیٰ نے جتنا قرآن پاک میں بتایا ہے ہمیں اتنا ہی، مزید کوئی اتنے زیادہ اس قصے کا ہمیں وہ نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں یہاں تک ہی رہنا چاہیے. جنہیں ذرا ان کو وہ قصہ سنا دو جو موسیٰ کو پیش آیا جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا. بس جب وہ ان سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور نکل کر اس دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو. آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں. خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ تھا اور شیطان نے مجھے ایسا غفل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی تھی. موسیٰ نے کہا اس کی تو ہمیں تلاش تھی، یعنی یہ وہی منزل مقصود ہوگی جس کا نشان جو ہے وہ بتایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے. اس سے خود بخود اب یہ اشارہ نکلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا جو سفر ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے تھا، اور ان کو منزل مقصود کی علامت یہی بتائی گئی تھی کہ جہاں ان کا ناشتہ کی مچھلی جو ہے وہ غائب ہو جائے گی وہی مقام اس بندے کی ملاقات کو ہوگا جس سے ملنے کے لیے وہ بھیجے گئے تھے. ٹھیک ہے، اب اس بندے کا نام حدیث سے خضر بتایا جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. پھر کہا کہ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی ہم کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. اس نے کہا اچھا اگر میرے ساتھ چلتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھے جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. یعنی یہ بات انہوں نے بتائی کہ ذکر میں اس وقت تک تم نے میرے سے کوئی بات نہیں پوچھتے. اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا
موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دے، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر دی۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو۔ موسیٰ نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی ہے، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں گا تو آپ مجھ سے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پیاری بہنوں، یہاں سے ہمارا 16 والا پارہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا، تو ہم اس قصے کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل ہم اس پارے کو لے کے تو آگے سے پھر چلیں گے۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا بس میرا تمہارے ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کی زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے میں ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنے خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ یعنی یہ پورا واقعہ جو ہے بیان کر دیا گیا کہ ایسے ہوا تھا، لہٰذا پیچھے بات کیا آئی کہ اس کا مطلب ہے صبر جو ہے ایک بڑی طاقت ہے، اور صبر جو ہے وہ کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، عاجلے کا خواہش مند نہیں ہونا چاہیے، جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ تو یہ ہمیں ان واقعات سے سبق ملتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اسے آگے سے سٹارٹ کریں گے، اسے لے کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی سہو ہوا ہو تو اس کی معذرت چاہتے ہیں، معاف کر دیجیے گا، اور پھر انشاءاللہ کل آگے سے سٹارٹ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔